बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट असगर हारिस। हम कुलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल की जानिब से हाज़िर हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत अच्छी और मोतबर और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ आपका रब्ता करवाते हैं, और हमारे चैनल के थ्रू आप माशाल्लाह नॉलेजेबल भी होते हैं और आप हालात हाज़िरा से भी आगाह रहते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले तारुफ़ कराता चलूँ कि हमारे साथ हस्ब मामूल नासिर महमूद साहब तशरीफ़ रखते हैं, और आज की एक बहुत ही अच्छी और मोतबर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे साथ हैं, जनाब मोहतरम अब्दुल रज़ाक साहब। अब्दुल रज़ाक साहब इस वक्त CEO हैं, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी, और ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मिलने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफ़ा भी होगा, आपकी इल्म के साथ, किताबों के साथ, शेर व शायरी के साथ एक वालिहाना शगफ़ भी आपका इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अब्दुल रज़ाक साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सो ग्रेटफुल फॉर योर टाइम, फॉर योर एवरीथिंग, फॉर योर हॉस्पिटैलिटी इवन। और जी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपसे हम कहाँ से स्टार्ट करें। आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत सी अचीवमेंट से भरी हुई है, तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम योर बैकग्राउंड। आप एक अपना ब्रीफ इंट्रो आप हमें बताइए हमारे नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पे कि सर आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आप कैसे आपने पढ़ा, और उसके बाद बचपन में जब आप एक तालिब इल्म थे तो आपके जहन में क्या ख्वाब थे, आप क्या बनना चाहते थे? सर, ये एक ऐसा सवाल है हारिस भाई के जिसका हर शख्स के पास जवाब है, लेकिन वो मुख्तलिफ जवाब हो सकता है जी। और ज़ाहिर है बचपन में तो हर शख्स एक ख्वाब बुनता है, ना सिर्फ वो ख़ुद ख्वाब बुनता है बल्कि उसके ख्वाब बुने जाते हैं पेरेंट्स की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, वालिदा की तरफ से। और हमारे जो बचपन में माँओं की जो मोहब्बत है वो अपने बच्चों को देखना चाहती हैं। हम सुनते थे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर पायलट बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर अफसर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। तो ये एक ऐसी ट्रेनिंग भी होती है कि जहनों में कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं कि मैंने क्या बनना, और बच्चों को लिखवाया भी जाता है कि जी मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। और ये मैं समझता हूँ ये ज़रूरी भी है, ख्वाब बड़े ज़रूरी हैं ज़िंदगी में अचीवमेंट के लिए। तो जहाँ तक आपने मेरी बात की तो जाहिर है ऐसे ही बचपन गुजरा है। आई बिलोंग टू वेरी हम्बल फैमिली। मेरे वालिद साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल में पढ़ाते थे और वालदा हाउस वाइफ थी, लेकिन वालदा की ये था कि मेरा बेटा सरकारी अफसर बनेगा। उनकी दुआ पूरी हुई और पूरी फैमिली अफसर बनना चाहते थे। अफसर क्या कहना चाहिए, लेकिन ये है कि सारे भाइयों में मैं ही गवर्नमेंट सेक्टर में आया हूँ, बाकी प्राइवेट सेक्टर में हैं, बड़े भाई बैंक में हैं। तो इब्तदाई तालीम मेरी चूनिया से हुई। आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट कसूर, शहर चूनिया से मेरा ताल्लुक़ है। हाई स्कूल चूनिया से मैट्रिक किया, उसके बाद लाहौर आ गए, FSC की, और फिर UET चले गए। वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग मैंने की 93 सिविल सेशन के साथ। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की, बट अनफॉर्चुनेटली उन दिनों हालात को प्राइवेट सेक्टर के इतने अच्छे नहीं थे। तो एक दोस्त ये मुकाबले का इम्तहान दे रहे थे PCS का, तो उनके साथ मैं भी जुड़ गया। अच्छा। तो मैं भी अपीयर हो गया, मुकाबले का इम्तहान दे दिया। इट वाज बैक इन 1999। ओके। तो उसमें ये फिर PCS में मेरी सिलेक्शन हो गई। वेरी राइट। मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली। राइट। और उसके बाद फिर आप एक ज़ाहिर करियर में आ जाते हैं। अगरचे इंजीनियरिंग की एजुकेशन का इसके साथ उतना तालमेल नहीं है, बट नॉनदलेस आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि बीइंग अ सिविल सर्वेंट आई हैव बीन वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। सर, यहाँ एक सवाल बनता है, सॉरी टू कट यू शॉर्ट। आज के हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो ब्रिलियंट या एक आम एवरेज तालिब इल्म हैं, जो CSS या PCS करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए इन जनरल? देखिए, जो CSS या PCS का एग्ज़ाम है, आप इसको PMS का एग्ज़ाम कहते हैं, चूँकि अब प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस हो गई है। तो ये है मुकाबले का इम्तहान, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपने compete करके ऊपर आना है। आप बहुत लाइक हो सकते हैं, लेकिन जब आप
اس میں جیسے فار ایگزامپل بڑے اچھے کریکٹر ہوتے ہیں, آن دا ڈے اگر وہ پرفارم نہ کر سکیں تو وہ اچیومنٹ نہیں ہوتی. اب 30 سے 40 ہزار لوگ اپیئر ہوتے ہیں پورے پاکستان سے ایگزام میں, اور اس میں 200-250 سیٹیں ہوتی ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا کمپٹیشن ہے. تو اس میں ایک تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بچوں کی پرسنالٹی کو گروم کریں. رائٹ. صرف کتاب یہ ہوتا ہے کہ جو سلیبس کی کتابیں ہیں نا, یعنی بکش نالج سے بکش نالج بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ پرسنالٹی گرومنگ بہت ضروری ہے, ان کی کریکٹر بلڈنگ بہت ضروری ہے, اور ان کو اپر سٹریم میں لے کر آئیں. جو کمپٹیشن کی اپر سٹریم ہے, دیکھیں جب وہاں پہ فال کریں گے تو پھر دین دے ول بی ایبل ٹو کمپیٹ ادرس. چونکہ دیکھیں یہ امتحان پاس کرنا نہیں ہوتا, اس امتحان میں آپ کو نہ صرف ریٹن میں اچھے نمبر لینے ہیں, انٹرویو میں اچھے نمبر لے کے پھر آپ نے ایلوکیٹ ہونا ہے اپنے ڈیزائرڈ گروپ میں. رائٹ. ایلوکیشن لینی ہے, پھر سول سروس میں آنا ہے. فرام میٹریکولیشن یا ایف ایس سی کے سٹیج کے ساتھ ہی بچے کو پریپیئر کرنا چاہیے, اس کی رائٹنگ سکلز کو امپروو کرنا چاہیے, اس کے جنرل نالج کو امپروو کرنا چاہیے, اس کی ایون اسپیکنگ سکلز کو امپروو کرنا چاہیے, اور ووکیبلری کو امپروو کرنا چاہیے تاکہ وہ بہتر سے بہتر ایکسپریس کر سکے. اس کے بعد تو دیکھیں جب وہ تیاری کرتا ہے تو اس کا ایک پیٹ سلیبس ہے, اس کی کتابیں ہیں, اکیڈمیز بھی موجود ہیں, گائیڈ لائنز بھی موجود ہیں, سینئر لوگ بھی موجود ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک سال کی پریپریشن نہیں ہوتی, پیچھے جو 5-6 سال اس بچے نے گزارے ہوتے ہیں نا, اصل میں وہ اس کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں اس پوری سٹریم میں کمپیٹ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اوپر لے کر آنے کے لیے. جی ناظرین, جیسا کہ فاروق صاحب نے بتایا ابھی, رزاق صاحب نے ابھی بتایا, اور یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایک سیکوینشل پروسیس میں سے گزارنا ہے اپنے بچے کو. یہ اوور نائٹ کام نہیں ہے, بلکہ اس میں کئی سال لگتے ہیں, پھر جا کے آپ مقابلے کا امتحان جو ہے نا آپ. اور میں سمجھتا ہوں اس میں نا چینلائز کرنا چاہیے اور پلان کرنا چاہیے, ٹارگیٹڈ پلاننگ ہونی چاہیے کہ یہ میرا ٹارگیٹ ہے, میں نے اس کو اچیو کرنا ہے. اس کو بائفرکیٹ کرنا چاہیے, جس کو ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کی لینگویج میں ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کہتے ہیں نا, WBS. ایک بڑا کام کرنا ہے, اس کے چھوٹے پیکٹس بناتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جیسے ایک حافظ قرآن نے ایک قرآن پاک حفظ کرنا ہے, اور 2 سال کا ٹارگیٹ ہے ایک بچے کو ہم نے قرآن پاک حفظ کرانا ہے. تو 30 سپارے ہیں, اب یہ ہے کہ 2 سالوں میں اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے, تو ظاہر ہے اس کو 1 مہینے میں تقریباً ایک سپارہ حفظ کرنا ہے. جی صحیح, ٹھیک ہے, تبھی 24 مہینوں میں وہ 15 اور 15 30 ہو جائے. اب 1 مہینے میں ایک کرنا ہے تو اس کا مطلب 1 ہفتے میں تقریباً 1 پاؤ کے قریب ربع جو ہے ربع کرنا چاہیے. اور پھر اس کو آپ ڈیز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. بھائی اب ڈیز میں جب آئیں گے تو پھر آپ کو تقریباً 1 رکوع تو بنے گا. جی صحیح. تو جس دن رکوع مس ہو گیا اس کا مطلب آپ کا ٹارگیٹ مس ہو گیا. ویری رائٹ. جی اصغر صاحب نے جو سوال کیا میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں, کمپریہنسو جواب دیا, کیونکہ ہم ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. جی بالکل. تو جو لوگ مقابلے کا امتحان پاس کر کے سول سروس میں آتے ہیں, آلموسٹ سارے افسر آج کے دور میں ڈیجیٹل IT کے اوپر اور ٹیکنالوجی کے اوپر ان کی گرپ ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو سپورٹ سٹاف ہے یا ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے, ان کے اور نئے آنے والے افسروں کے درمیان ایک گیپ ہے. سر اس کو کیسے بریج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ناصر صاحب آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ ہمیں نئے دور کے ساتھ, نئے تقاضوں کے ساتھ اپنی ہیومن ریسورس کو بھی گورنمنٹ سیکٹر میں اس لیول کا ٹرین کرنا چاہیے, ان کو سکلز دینی چاہیے تاکہ نئی ٹیکنالوجیز اور نئی میتھڈالوجیز کو یوز کرتے ہوئے ہماری سروس ڈیلیوری بہتر ہو سکے. اور دوسرا آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ دیر از اے گیپ بٹوین آور ہیومن ریسورس ورکنگ ایٹ سپورٹ لیول اینڈ آور ہیومن ریسورس ورکنگ ایٹ لیڈرشپ لیول. اس میں بھی ایک گیپ ہے, اس گیپ کو بھی برج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو نو ڈاؤٹ اس کو کرنا چاہیے. میں نے یہاں پر آنے سے پہلے میرا ورک ایکسپیرینس ہے, اربن یونٹ میں میں نے 6-7 سال کام کیا ہے, اور اربن یونٹ میں جو میں نے زیادہ کام کیا ہے وہ کمپیوٹرائزیشن اور آٹومیشن کا کام کیا ہے.
فار ایگزامپل میں نے پراپرٹی ٹیکسیشن کے پروجیکٹ کو ہیڈ کیا، اس کی کمپیوٹرائزیشن کا ایک بڑا پروجیکٹ تھا. اس میں خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ ہمارے جو انسپیکٹر لیول کے آفیسرز ہیں اور ایون جو کلیریکل سٹاف ہے ہمارا، جو ان کا سپورٹ سٹاف ہے، آفس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی کمپیوٹر سکلز نہیں ہیں. سو مچ سو دے سم ٹائمز دے بیکم شائی آف یوزنگ دا کمپیوٹر. مسل ہیبٹ تو بڑی دور کی بات ہے. تو ان کو اب وہ اس ایج اور سٹیج پر ہے کہ 55 سال 56 سال ایج ہے یا نیئر ریٹائرمنٹ ہے، اور ان کو آپ زبردستی شاید سکھا بھی نہیں سکتے. یو کانٹ ٹیچ دیم کہ جی آپ سیکھ بھی سکتے ہیں. میں ایک پرانی بات ہے، ایک دفعہ میں جب شروع کی بات 2000 شاید 3-4 کی بات ہے، میں سروسز ہاسپٹل میں گیا ایک چیک اپ کے لیے. تو میں نے وہاں پہ دیکھا ان دنوں نیا یہ پرچی سسٹم کمپیوٹرائز سٹارٹ ہوا تھا. تو ایک نیئر ریٹائرمنٹ ایک بزرگ شخصیت وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ٹائپ کر رہے تھے اور وہ پرچی ہینڈل. آئی واز امپریسڈ. میں نے کہا ہی لرنڈ دس. اس کی یہ جاب ریکوائرمنٹ ہے. اس نے اس وقت ہم لوگ وی ور ینگ آفیسرز، وی ور ٹرائنگ ٹو لرن، وی ور ٹرائنگ ٹو امپروو آور اسکلز. سیم ٹائم دیٹ جینٹلمین چونکہ وہ اس کی جاب تھی، اس نے کہا اگر میں یہ نہیں لرن کروں گا تو آئی ول بیکم ریڈنڈنٹ. اور میں نے بھی الحمدللہ وین آئی جوائنڈ دا سول سروینٹس میں نے وقت کے ساتھ اپنی ایجوکیشن کو بھی امپروو کیا. جی ناظرین، یہاں پہ ہم بتاتے چلے نہ صرف کہ پی سی ایس کا ایگزام پاس کیا اور گورنمنٹ سروس میں آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا. سر آپ بتائیے کہ آپ کی جو تعلیم اس کے بعد آپ نے حاصل کی، اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. میں نے اس کے بعد آئی ارن کپل آف ڈگریز. میں نے MS سی کمپیوٹر سائنس کیا، جیسے آپ نے ڈیجیٹل پاکستان کی بات کی. یہ کیا وہی بات تھی جو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے بارے میں آپ کا تھا کہ آپ بھی کمپیوٹر میں آپ نے کہا کر لیا جائے تاکہ فیوچر میں اس کا مطلب بالکل یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 98 کے بعد 99 کے بعد ایک IT کا بوم آیا تھا. رائٹ. اور اس میں جیسے جاوا نئی آئی، اور یہ جو مائکروسافٹ کے جو او سی پی مائکروسافٹ نے ایک ٹرانسفارمیشن کر دی PC دے کے. جی صحیح. تو اس میں نا پھر کمپیوٹرائزیشن ہو رہی تھی ہر جگہ، لیکن یہ ایک کیوریاسٹی بھی تھی کہ یہ ہے کیا چیز. تو لکیلی آئی ارنڈ اے اسکالرشپ. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ایک ٹیسٹ لیا جس میں بہت سارے لوگ، اس میں بھی 40-50 ہزار لوگ اپیئر ہوئے تھے. اچھا. میں نے اس میں 56 پوزیشن لی. GRE ٹائپ ٹیسٹ تھا. تو دے گیو می اے اسکالرشپ. اب چونکہ میں گورنمنٹ جاب جوائن کر چکا تھا تو میں نے پھر ایوننگ کلاسز میں پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، پنجاب یونیورسٹی کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں. اور MS سی کمپیوٹر سائنس میں نے کیا 2003 میں کمپلیٹ کر لیا تھا. تو یہ بائی دا ورچو آف دس ایجوکیشن ایز ویل، اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا گورنمنٹ آفیسز میں ڈلیور کرنے کے لیے کہ ہم وہ شائع نہیں رہے. اور کمپیوٹرائزیشن کے پروسیس میں بھی یہ فائدہ ہوا جب میں نے بہت سارے ایسے پروجیکٹس کو ہیڈ کیا، جیسے UIPT کی کمپیوٹرائزیشن ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کے آٹومیشن کے پروگرامز کو رن کیا. تو یہ جو بیک گراؤنڈ نالج تھا کمپیوٹر سائنس کا، اٹ ہیلپ می اے لاٹ. چونکہ کمپیوٹرائزیشن اور آٹومیشن میں ایک بڑا امپورٹنٹ یہ پہلو ہے کہ IT کے لوگ جو ہیں وہ IT کی زبان کو سمجھتے ہیں، پروگرامنگ کی زبان کو سمجھتے ہیں، ان کو نیٹ ورکنگ کا پتہ ہے، ڈیٹا بیس کا پتہ ہے. لیکن جس آفس کی ریکوائرمنٹ ہے اس آفس کی ریکوائرمنٹ کو شاید وہ پراپرلی اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو میرا چونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے اور IT کا انٹرفیس ہے، تو آئی پروو ٹو بی اے ویری گڈ برج بٹوین بوتھ آف دیم. دیٹس وائی جتنے پروجیکٹس میں نے IT کمپیوٹرائزیشن کے اربن یونٹ میں کیا، الحمدللہ 80% سکسیس ہے ان میں. ماشاءاللہ. جو کمپیوٹرائزیشن اور پراپرٹی ٹیکس کا پروجیکٹ ہے وہ پھر رول آؤٹ ہوا. اب میں نے 6 ضلعوں میں کمپلیٹ کروایا تھا. اس کے بعد اب 30 ضلعوں میں الحمدللہ وہ رول آؤٹ ہو چکا ہے اور کام کر رہا ہے. ایک سوال میں جو بہت بعد میں کرنا چاہتا تھا، میں پہلے اگر کر لوں، اگر آپ اجازت دیں تو. سر آپ نے کن کن محکموں میں کام کیا اور کس محکمے میں کام کرنے سے آپ کو زیادہ مزہ آیا، اور کوئی ایسی کون سا محکمہ تھا جس میں آپ کی بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں؟ سر میں نے جوائن کیا پنجاب سول سروس کو 2000 میں. میں نے پہلی میری پوسٹنگ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں تھی، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کی پوسٹنگ
मेरे लिए बड़ी अच्छी साबित हुई कि बेसिक लर्निंग जो होती है ना वहाँ पे सारे महकमों के साथ आपका एक लिंक डेवलप होता है और आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जो पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसको सही मानों में समझते हैं। फाइनेंस में काम किया, फिर सीएम ऑफिस में काम किया, SNJD के रेगुलेशंस विंग में काम किया, फिर एक इदारा है PRSP, वहाँ पे मैं एक हेल्थ का प्रोजेक्ट है उसमें प्रिंसिपल ऑफिसर के तौर पे काम किया। फिर एक मुझे स्कॉलरशिप मैंने अर्न किया और UK चला गया। UK से मैंने MS प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया है वॉरिक यूनिवर्सिटी से। दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और उसके बाद जब फिर मैं वापस आया तो देन आई जॉइन अर्बन यूनिट। माशाल्लाह, यहाँ आपका जो सवाल था ना कि ये किस महकमे में मुझे ज़्यादा मज़ा आया, हाँ, और जो मैं समझता हूँ 7 साल मैंने अर्बन यूनिट में काम किया। मेरे बॉस थे डॉक्टर नासिर जावेद, वेरी एक्सीलेंट ऑफिसर, और उनकी तरबियत में भी बड़ी मेरी ग्रूमिंग हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अर्बन यूनिट में मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स को हेड किया। जो आपका मेट्रो बस सिस्टम है, इसका जो कमांड कंट्रोल सेंटर है अरफा सेंटर में बना हुआ है, आई हेडेड दैट प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम द डिज़ाइन टू द इम्प्लीमेंटेशन। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए टर्किश जो एक कंपनी है उसने कुछ 2.1 बिलियन मांगा था। तो डॉक्टर नासिर साहब ने CM साहब से कहा कि हम ये ख़ुद भी कर सकते हैं। उस वक्त CM साहब बड़े हैरान हुए कि आप ख़ुद कैसे कर सकते हैं, बट वी डिड दैट प्रोजेक्ट इन ओनली अबाउट 600 मिलियन, जिसमें कि ये सारे कैमरास लगे हैं ये कॉरिडोर के ऊपर, और एक दो वीडियो वॉल्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है। और पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जो ITS है, जिसको कहते हैं ये जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में ITS हम लेकर आए और उसको इम्प्लीमेंट किया। और सेंट्रल उसकी कंट्रोल था, 8 इसमें सिग्नल्स आते थे, उनका सेंट्रल कंट्रोल रूम बना हुआ था। तो वो एक प्रोजेक्ट है विच आई थिंक यू आर प्राउड ऑफ। I'm proud of that. I'm proud of that. Because I worked as a team lead in that project from the urban unit side. और भी उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स डेफिनेटली इन्वॉल्व थे। कंस्ट्रक्शन साइड पे LDA काम कर रहा था और PITB ने भी काम किया वहाँ। तो उसके बाद फिर ये जो कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम है, दैट इज़ अनदर प्रोजेक्ट जिस पे मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि राइट फ्रॉम द डिज़ाइन टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, चूँकि एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। एक ऐसे महकमे में कंप्यूटराइज कर देना सिस्टम, यहाँ जहाँ पर इतने बड़े बड़े रजिस्टर हैं, बोसीदा रिकॉर्ड हैं, उन रिकॉर्डों को स्कैन करना, फिर उनकी डेटाबेस बनाना और एक्यूरेसी को एक्चुअली, वो दैट वाज हेल ऑफ टास्क। बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर नासिर साहब एंड विद आवर कंटिन्यूस स्ट्रगल वी सक्सीडेड इन दैट प्रोजेक्ट। उसमें जिसको कहते हैं बड़े हिकअप्स आए, वो इस मैदान में बड़े ऐसे मुश्किल रास्ते आए, लेकिन हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किया, ना सिर्फ डिलीवर किया। अब वही प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट और KPKP की गवर्नमेंट दे आर डिज़ायरिंग कि इसी तरह की कंप्यूटराइजेशन वहाँ पर भी हो जाए। फिर सिंध गवर्नमेंट के साथ हमने मिलकर काम किया। तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो हमारी दूसरे सूबे हैं उनकी गवर्नमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हैं इस सिलसिले में? सपोर्ट एक और चीज़ है, वो तो गवर्नमेंट लेवल पे होती है और हो भी रही है, लेकिन ये है एक प्रोजेक्ट बेस्ड इंटरवेंशन है। राइट। वो भी अब कंप्यूटराइजेशन और प्रोटेक्ट्स में जा रहे हैं, बल्कि सिंध में कुछ पहले हुई थी, फिर उन्होंने पंजाब का सिस्टम देखा तो देवर वेरी सरप्राइज्ड कि हम इस लेवल पे, जिसमें GIS भी लिंक्ड है, फाइन, और तकरीबन हर घर की तस्वीर है वहाँ पे, और डेटा है, एक्सीलेंट, और ट्रांसपेरेंसी है, और ऑनलाइन वो सिस्टम है जिसमें आप अपने घर का टैक्स कैसे होगा देख सकते हैं। एक ह्यूज टास्क, दैट इज़ अ ह्यूज टास्क विच हैज़ बीन कंप्लीटेड इन पंजाब। तो दे आर इम्प्रेस्ड ऑफ दिस सिस्टम एंड दे वहाँ पे भी कुछ वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, और दे आर इन द फेज़ कि वो इस तरीके का सिस्टम डेवलप कर सके। सर आप काइंडली आपने बताया कि आप UK पढ़ने के लिए गए, शायद आपकी हॉबी बन चुका था स्कॉलरशिप अर्न करना और उसके ऊपर जाना, तो इट्स वेरी नाइस थिंग। और उसका क्या इम्पैक्ट आया आपके सिविल सर्विस में जब आपने UK से डिग्री ली, और उसके बाद जब आप डिजिटलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, और क्या ये वो कुछ आइडियाज़ थे जो आप वहाँ से लर्न करके आए, या फिर इसका क्या इम्पैक्ट था UK की एजुकेशन का आपकी स्पेशली सर्विसेज के ऊपर? सर इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। UK से मैंने MS प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया है।
having the background of engineering education and then computer science education اور پھر اس کے بعد پروجیکٹ مینجمنٹ کی بھی ایک ڈگری ارن کر لی, تو میرا ایک کمبینیشن بن گیا پروجیکٹس کو رائٹ فرام دا پلاننگ ٹو دی امپلیمنٹیشن فیز تک پورے پروجیکٹ سائیکل کو چلانے کا. اس کے علاوہ ایکیڈیمک سے ہٹ کر بھی جو یو کے کی ایجوکیشن نے ایک ایکسپوجر دیا, وہاں پر جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہوتا ہے نا, دنیا کے اتنے ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں, جو ملٹی کلچرل انوائرمنٹ میں آپ لرن کرتے ہیں, وہ وہاں کا ایک ایج ہے. اور پھر ایک ورلڈ ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی میں پڑھنے کا بھی اپنا ایک جس کو کہتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ ہے, آپ کی شخصیت کے اوپر ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آپ کو ڈگری ہیلپ کرتی ہے ٹو جمپ انٹو یور ریلیونٹ آرگنائزیشن اینڈ پوزیشن. جو اربن یونٹ کی پوزیشن تھی سینئر اسپیشلسٹ کی, وہ بھی پھر میں نے کمپیٹ کی, اور اس میں ظاہر اس ڈگری کا رول تھا فارن ایجوکیشن کا, which you earned from UK, which I earned from UK. اور اس کی بیسس پہ میں نے وہاں پر ظاہر ہے کمپیٹ کر کے میں وہاں پر گیا. اس کے بعد یہاں پر نالج پارک میں بھی I applied for this position, I competed, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی کمپیٹ کیا, اور یہاں پر بھی جو انجینئرنگ کی بیک گراؤنڈ ہے, کمپیوٹر سائنس کی اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی, and the worth of experience which I earned over the years while working in the urban unit, after heading so many of the projects over there, that helped me to have such kind of position, جو کہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے لاہور نالج پارک, اس کا چیف آپریٹنگ آفیسر بننا اور اس کو لیڈ کرنا, یہ میرے لیے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی. جی ناظرین, یہ تو ایک تھا بہت ہی آپ نے ماشاءاللہ بڑے مفصل اور انتہائی ڈیٹیلڈ آپ نے اپنا انٹرو کرایا. ہمارے جو گورنمنٹ کے اعلیٰ آفیسر ہیں وہ ہمیشہ علم کو کیا اہمیت دیتے ہیں, اور آپ نے اوور دا اپنے کیریئر جو ہے پیریڈ میں آپ نے کیسے آئی ٹی کی ڈگری حاصل کی, دین ہی وینٹ ٹو یو کے, اور یو کے سے انہوں نے ایک علم حاصل کیا جو کہ ان کی سول سروس کے تمام خدمات میں روز مرہ کی ایکٹیویٹیز پہ امپیکٹ ڈال رہا ہے. سر اب آتے ہیں آپ کے مین کام پہ جو آج کل آپ پرفارم کر رہے ہیں. مسٹر عبدالرزاق از ورکنگ ایز چیف آپریٹنگ آفیسر فار دی لاہور نالج پارک company. Sir, would you like to tell us something about this project? یہ لاہور نالج پارک ایک ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے, اور یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے. یہ بیسیکلی ہم یہاں پر لاہور میں گورنمنٹ آف پنجاب نے زمین مختص کی ہے, تقریباً 800 ایکڑ ہے. یہ بیدیاں روڈ پر رکھ ڈیرا چال ہے, وہاں پہ تقریباً جہاں پہ پی کے ایل آئی بنا ہے, ایڈجسٹنٹ ٹو فیز 6 ڈی ایچ اے فیز 6 اینڈ فیز 7. رائٹ, بڑی کور پرائم لوکیشن ہے. ایگزیکٹلی. تو دیٹ لینڈ ہیز بین ایلوکیٹڈ ٹو ڈیولپ اے ورلڈ کلاس نالج پارک. رائٹ. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک دنیا میں بڑے تقریباً تمام ممالک میں ڈیولپ ہوئے ہیں. رائٹ. اس سوال کو دوبارہ کر لیں. جی کر لیتے. گورنمنٹ آف پنجاب نے بیدیاں روڈ پر 800 ایکڑ زمین ہے, قطع راضی ہے, سرکاری زمین ہے, وہ مختص کی ہے کہ وہاں پر ایک ورلڈ کلاس ایک نالج سٹی بنایا جائے, نالج پارک بنایا جائے, جو کہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. دنیا کے ممالک نے جہاں ترقی کی ہے تو انہوں نے بنیادی طور پر اپنی اکانومی کو ٹرانسفارم کیا ہے, اور اکانومی کو ٹرانسفارم کہاں سے کہاں کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایگریکلچرل بیسڈ اکانومی سے انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے, انڈسٹریلائزیشن سے اس کے بعد سروس بیسڈ اکانومی, اور پھر نالج بیسڈ اکانومی. جیسے سنگاپور کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے, بٹ ان کا آپ جی ڈی پی دیکھیں, ان کا آپ گروتھ دیکھیں, تو اس کی بیس کیا ہے؟ بیس پیچھے نالج, بیکاز دے ہیو کنورٹڈ فرام انڈسٹریل بیسڈ اکانومی ٹو نالج بیسڈ اکانومی, ویئر they have used knowledge as a factor of production. Right. That is why it is called knowledge based economy. تو knowledge based economy میں آپ کو صرف ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس نہیں چاہیے, وہ تو ہمارے پاس بہت ہیں, کہ آپ آئیں, آپ سلیبس پڑھیں اور آپ پاس کریں ایگزام اور آپ کو ڈگری مل جائے.
وہاں پر ایک اسٹرانگ انٹرفیس ود دی انڈسٹری. جو ایکڈیمیا کا ایک انٹرفیس ہے ود دی انڈسٹری بائی دی ہیلپ آف انکوبیشن سینٹرز, بائی دا سپورٹ آف انٹرپرینیورشپ سینٹرز, انڈسٹریل ہبس, ICT ہبس, یہ ہوتے ہیں نالج پارک میں, جن کا ایک اسٹرانگ لنکیج بنتا ہے انڈسٹری کے ساتھ اور یونیورسٹیز کے ساتھ. یونیورسٹیز میں ریسرچ ہوتی ہے اور انکوبیشن سینٹرز میں ان کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور پھر کمرشلائزیشن سے انڈسٹری اس کا بینیفٹ لیتی ہے. تو یہ ایک چین ہے نالج اکانومی کی طرف ٹریول کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ابھی تک وہ ریسرچ کا لیول اور وہ کمرشلائزیشن کا لیول, وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا لیول اور وہ انٹرپرینیورشپ سپورٹ کا لیول شاید نہیں ہے. تو ہمارا یہ پرپز ہے ایکچولی نالج پارک کو ڈیولپ کرنے کا کہ یہ ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کیا جائے جس میں کہ ایکڈیمک جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, وہ ورلڈ کلاس ریسرچ پروڈیوس کر سکیں اور اس کا اسٹرانگ لنکیج ہو ہماری انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ, جس سے ظاہر انڈسٹری بھی ڈیولپ کرے, ہماری پروڈکٹس بھی ڈیولپ کریں اور جابس کریٹ ہوں. تو یہ ایک کمپلیٹ ایک کانسیپٹ ہے جس کا الحمدللہ ماسٹر پلان ہم نے نہ صرف بنا لیا ہے بلکہ اس کی ڈیٹیلڈ پلاننگ فیز کمپلیٹ کر لیا ہے, ڈیٹیلڈ انجینئرنگ ڈیزائنز بنا لیے ہیں اور اب ہم اسٹیج پر ہیں کہ ناؤ وی آر ایکچولی انٹو دی امپلیمنٹیشن. یہ پروجیکٹ اس کا آغاز تو 2014 میں ہوا تھا اور 2014 کے بعد پھر یہ کمپنی بنی, لاہور نالج پارک کمپنی, اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے. اور وی آر ورکنگ ان اے کمپنی موڈ. وی ہیو our own board of directors. This is a public sector company of Government of Punjab working under the Higher Education Department. اور اس کا پرپز ہے نالج پارک بنانا اور یہ جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے جس کو کہ اگلے آپ 5 سے 10 سے 15 سالوں میں آپ کنسیڈر کریں کہ یہ اپنی ٹرو امپلیمنٹیشن پہ, چونکہ ایک پورا شہر بننا ہے جس کے اندر پورا ایک کمرشل زون بھی ہے, ایکڈیمک زون بھی ہے, انڈسٹریل زون بھی ہے اور اس میں ریسرچ زون, یہ سارے ہم ڈیٹیل پلاننگ اس کی ہو چکی ہوئی ہے. اور ابھی گورنمنٹ آف پنجاب اس کی ری ڈوئنگ میں جا رہی ہے, اس کا بورڈ کی کمپلیشن ہو رہی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب از ڈٹرمنڈ ٹو ڈیلیور دس پروجیکٹ بائی دی گریس آف آلمائٹی. اور اب ہم اس کے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن فیز میں جا رہے ہیں. ہم نے جو زمین ہے اس کو وہ سیکیور کر لیا ہے, باؤنڈری وال اس کی کمپلیٹ کر لی ہے, اس کا ماسٹر پلان بنا لیا ہوا ہے. ماسٹر پلان ہم نے ایک انٹرنیشنل فرم سے بنوایا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر وہ ایک لوکل فرم کے ساتھ اٹیچ تھے, انہوں نے ایک ماسٹر پلان بنایا جو کہ ہائیسٹ لیول پہ اپروو ہوا ہے. تو یہ ایک فیوچر کا پروجیکٹ ہے, یہ ہماری جنریشنز کا پروجیکٹ. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ورلڈ کلاس جو ورلڈ رینکنگ میں اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے کیمپسز یہاں پر. سر یہاں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا ہمارے پاس ڈو وی ہیو سم لوکل یونیورسٹی جو کہ اس اسٹینڈرڈ پہ ہیں اور ان کے ساتھ بھی آپ یہ رکھیں گے؟ جی, ان کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ لیزون کریٹ ہو. رائٹ. جو ہمارے لوکل گورنمنٹ سیکٹر کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ بھی, جو پرائیویٹ سیکٹر کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ بھی, اور جو انٹرنیشنل لیول کے انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہم یہاں پر لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ ایک کمپٹیشن کی فضا بھی ہو اور ایک اسٹرانگ لنکیجز کریٹ ہوں بٹوین دی ایکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری. کیا لوکل یونیورسٹی کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہو چکا ہے, کوئی بن چکا, کوئی MOU سائن ہوئے ہیں یا کیا ہوا سر, کس طرح سے اس کو؟ نہیں, اس کا ہمارا جو فی الحال مینڈیٹ ہے وہ ہے ٹاپ 500 رینکنگ کے انسٹیٹیوشنس کو یہاں پر لے کر آنا. تو اس میں لیکن لوکل یونیورسٹیز کے ساتھ یہ نہیں کہ مطلب وی آر ان کے ساتھ نہ صرف رابطہ ہوتا رہتا ہے بلکہ ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہے, چونکہ یہ ایک انوویٹو پروجیکٹ ہے. تو ہم نے یہاں پہ ایک کانفرنس کروائی تھی انسپائر نالج کے نام سے, نالج اکانومی پہ ایک کانفرنس کروائی تھی پنجاب یونیورسٹی میں, جس میں ہم نے UET کے وائس چانسلر پروفیسرس کو بلایا, پنجاب یونیورسٹی اور ناسٹ وغیرہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک ڈسکشن کروائی کہ نالج اکانومی کو کیسے پروموٹ کیا جانا ہے.
لیکن ادروائز تو لوکل یونیورسٹیز کا اپنا ایک سسٹم ہے وہ چل رہا ہے ہمارا اس طریقے سے کوئی بہت کلوز لیزون نہیں ہے. بٹ فار دا امپلیمنٹیشن آف دس پروجیکٹ ہم وائس چانسلرس سے رہنمائی بھی لیتے رہتے ہیں, ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے بورڈ پر جو جنرل اکرم صاحب ہیں, ہی یوز ٹو سرو ان دا UET ایز وائس چانسلر فار 17 ایئرس. ماشاءاللہ وہ ہمارے بورڈ کے چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ لمس کے پروفیسر نقوی صاحب ہمارے وہ اب چھوڑ گئے ہیں, جی وی سی تھے, وہ VC تھے لمس کے. عبدالرزاق داؤد صاحب ہمارے بورڈ پہ تھے, وہ بھی چونکہ انہوں نے گورنمنٹ کو ایز ایڈوائزر جوائن کر دیا تو یہاں سے انہیں چھوڑ دیا. تو ابھی بھی اس لیول کے لوگ موجودہ گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے تاکہ اس کو اسٹیئر ہیڈ کیا جائے اور چلایا جائے پروجیکٹ. اینڈ واٹ اباؤٹ دا انٹرنیشنل رینکنگ یونیورسٹیز, فورن یونیورسٹیز, do you have something with them or you are communicating with them like وہ دیکھیں ہم نے ایک فریم ورک بنایا ہے کہ ہم نے یونیورسٹیز کو اور ٹاپ رینکنگ انسٹیٹیوشنس کو کیسے لے کر آنا ہے. ناؤ وی ول بی گوئنگ انٹو دی امپلیمنٹیشن آف دیٹ فریم ورک. اس سے پہلے ہمارے جو کلوز ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئے کنگس کالج لنڈن کے ساتھ, ہم ایک ایڈوانس اسٹیج پہ تھے, بٹ ڈیو ٹو سرٹن ریزنس آف دس ٹرانزیشن فیز کنگس کالج لنڈن کے ساتھ اب وہ جو پروجیکٹ ایک کنسیو کیا تھا شاید اب وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے. اب ہم ایک ڈفرینٹ لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. موجودہ جو منسٹر صاحب ہیں, ہی از ویری کین آن دس پروجیکٹ. ہی وانٹس ٹو ہیو دس پروجیکٹ ڈیلیورڈ ایٹ دی ورلڈ کلاس لیول. چاہتے ہیں کہ امریکن ورلڈ کلاس یونیورسٹیز یہاں پر آئیں, UK کی ورلڈ کلاس یونیورسٹیز یہاں پر آئیں, ان کے نہ صرف کیمپسز بلکہ جو ان کے بہترین ریسرچ کے ادارے ہیں وہ یہاں پر آئیں. اور وی آر انٹو دیٹ پروسیس. Is it a private public partnership, like جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں گے, ایک بہت بڑا ایک ماشاءاللہ ایک پارک بننے جا رہا ہے, شاید یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا پارک ہے, if I'm not wrong sir. یہ آپ نے بڑا اچھی بات کی, چونکہ اب ہم امپلیمنٹیشن فیز میں ہیں. تو ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ ہوئی ہے ایٹ اے ویری ہائیسٹ لیول, تو اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ وائی ناٹ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں اس کو ڈیولپ کروائیں. رائٹ. چونکہ ڈیفینیٹلی دیر آر بجٹری کنسٹرینٹس آن دی گورنمنٹ سائڈ. اب ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں, بلکہ لاسٹ میٹنگ میں PPP اتھارٹی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ بھی ڈسکس کی ہے. ہم اس کی ایک ٹرانزیکشن ایڈوائزری ڈیولپ کر رہے ہیں کہ PPP موڈ میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, چونکہ اس کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے بھی پیسے چاہیے. انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر ہی ہم باہر کے ادارے لے کر آ سکتے ہیں. تو وہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے چاہیے, اس کے لیے بھی ایک PPP ماڈل ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. پھر جو ادارے اسٹیبلش ہونے ہیں وہ بھی PPP موڈ میں آ سکتے ہیں. اس کے لیے ڈفرینٹ موڈز ہو سکتے ہیں. اور ان سب پہ ہم نے بنیادی کام کیا ہے, مزید بھی ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہے. اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ اپنے امپلیمنٹیشن فیز میں اب بہتر سپیڈ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا. اینڈ یو ول سی ان دا نیکسٹ کپل آف ایئرس سم تھنگ وڈ بی دیئر. رائٹ. ابھی سم تھنگ ٹینجیبل وڈ بی دیئر انشاءاللہ ان دا نیکسٹ 2-3 ایئرس. یو وڈ سی کہ ایک اچھا ادارہ وہاں پہ قائم ہو چکا ہوگا. اور اس کے بعد چونکہ یہ 800 ایکڑ زمین پہ پورا شہر آباد ہونا ہے, اور وہ کچھ سال 2 سال کی کہانی نہیں ہوتی. یہ ایک لمبا پروجیکٹ ہے, ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. اور آج ہم بنیاد رکھیں گے تو 15 سال 20 سال بعد اس کے فروٹس ہمیں نظر آئیں گے کہ ہم ایک نالج اکانومی کی طرف اور ریسرچ کی طرف ہمارا جو ایک جرنی ہے دیٹ ول بی کمپلیٹڈ ٹورڈز دیٹ سائڈ. تو انشاءاللہ یہ پاکستان میں اس لحاظ سے اس لیول کا اتنا بڑا پہلا نالج پارک ہوگا. اگرچہ نسٹ نے بھی کام کیا ہے, وہ بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک اپنا ڈیولپ کر رہا ہے, اور ادارے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ان کا اسکیل لمیٹڈ ہے ان کے اپنے اداروں کے ساتھ ہے. تو کیا آپ کے یہ اس ادارے میں سر صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں, یا آپ آرٹس اور ہیومینٹیز کو بھی آپ؟ یہ نالج پارک یا نالج سٹی ہے. بنیادی ہمارا جو فوکس ہے وہ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر ہے, لیکن وہ لمیٹڈ نہیں ہے. رائٹ. دیکھیں یہاں پر اگر ایک ورلڈ کلاس لا اسکول آ جاتا ہے تو وی ول ویلکم. اگر بزنس ایڈمنسٹریشن کا ایک اچھا ادارہ آ جاتا ہے, ان کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہو جاتی ہے, تو وہ بھی ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں یہاں پر.
تو وی آر ناٹ لمیٹڈ ٹو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. دیٹس وائی اٹس نیم از نالج پارک. نالج صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے, نالج آرٹس کا بھی ہے, نالج ہر فیلڈ ہر شعبے کا نالج ہے. تو دیٹس وائی اٹس نیم سجسٹ دیٹ اٹس اوور آل نالج بیسڈ اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. جی ناظرین, یہ لیکن بہت فوکس بنیادی طور پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا فوکس تو ہے, لیکن جیسے عبدالرزاق صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ہم لمٹ نہیں کر رہے, اس میں تمام ایریا جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کو کور کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے لا اسکول کی بات کی, آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی بات کی, تو یہ بھی اس نالج پارک میں ہوگا. سر آج سے 20 سال بعد آپ نالج پارک کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سر میں نالج پارک کو آج سے 20 سال بعد بائی دی گریس آف اللہ المائٹی میں اس کو پاکستان کی پہلی سلیکان ویلی کے طور پہ ایکسیلنٹ, کہ اٹ ول بیکم سلیکان ویلی آف پاکستان انشاءاللہ. اور اس طرح کی اور بہت سارے پروجیکٹس ڈیولپ ہوں گے, اور ہم اس سے ویسی ہی جو ہے گروتھ جنریٹ کر رہے ہوں گے, نالج جنریٹ کر رہے ہوں گے, ٹیکنالوجی اسٹیئر کر رہے ہوں گے, اور یہ ایک گیم چینجر, اٹ ول پروو ٹو بی اے گیم چینجر. اور باقی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جس جو ویژن ہے گورنمنٹ کا جو سوچا گیا ہے وہ مکمل ہو. چونکہ دیکھیں بڑے بڑے ادارے وہ ایک دن میں نہیں بنے. ایک وقت تھا کہ ان کی کہیں اینٹ رکھی گئی, ان کی فاؤنڈیشن رکھی گئی, ان کا ایک ویژن بنا, ان کی ایک پلاننگ ہوئی, اور اس کے بعد وہ ادارے بنے, انہوں نے ڈیلیور کیا. جی صحیح ہے. تو ڈیفینیٹلی وی آر انٹو دی پلاننگ اینڈ وی آر انٹو دی کمنسمنٹ اسٹیج. ابھی ہم آغاز پر ہیں, لیکن کبھی تو ہمیں آغاز کرنا ہے. جی صحیح. تو یہ ایک اچھا ایک ہمیں ایک آغاز مل گیا ہے. گورنمنٹ نے زمین بھی مختص کر دی ہے, اس کی پلاننگ بھی ہو چکی ہے, اب ہم پی 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 موڈ میں بھی جا رہے ہیں. ویری نائس. تو انشاءاللہ یہ اسپیڈ کے ساتھ کام ہوگا, اور 20 سال تو بڑی دور کی بات ہے. میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ یہ 10 سالوں میں یہ یہاں پہ دیر ول بی ہسل اینڈ بسل انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ناظرین, جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گفتگو بہت سیریس ہوتی جا رہی ہے, تو آن اے لائٹر نوٹ میں ایک اور جناب محترم عبدالرزاق صاحب کی شخصیت کا ایک پہلو ہے جس میں شاید ہم سب لوگ پہلے نابلد تھے. آج مجھے انکشاف ہوا, اور یہ بہت ایک میرے لیے ایک بڑا حیرت انگیز انکشاف ہے, جو کہ بہت پازیٹیو اس کو میں لے رہا ہوں. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت بھی لکھتے ہیں, تو سر اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں فرمائیے. تھینک یو ویری مچ. یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, اور میں ایک نعت گو شاعر بھی ہوں. شاعری سے میرا شغف یو ای ٹی کے دور سے شروع ہوا. اچھا. اس زمانے میں تو غزل کہتے تھے, پھر یہ ہوا کہ میں نے شاعری ترک کر دی. یعنی ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. تو گورنمنٹ جاب میں آنے کے بعد آپ نے ایک بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں ایک نعت گو شاعر بھی ہوں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھتا ہوں. شاعری کا شغف تو مجھے یو ای ٹی کے دور سے تھا, لیکن اس وقت غزلیں کہتے تھے. کوئی بہت اچھا تو شاعر میں نہیں تھا, لیکن شاعری کی سدھ بدھ اس دور میں تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ گورنمنٹ سروس میں آ گئے, پریکٹیکل لائف میں آ گئے. اس دور میں جانا ہوتا تھا ادبی حلقوں میں, حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس میں بھی جاتے تھے. اور ادبی دوستوں سے راہ و رسم زیادہ تھی. لیکن وقت کے ساتھ یہ سلسلہ بدلتا گیا, اور انسان کے ذہن میں تغیرات بھی آتے رہتے ہیں اس کی شخصیت میں. تو شاعری پریکٹیکلی میں نے ترک کر دی, تو متروک ہوگی شاعری. ابھی کچھ سالوں سے پھر میرے بڑے بھائی الحمدللہ وہ ایک نعت گو شاعر ہیں, اور ان کا اسم گرامی محمد یوسف واسفی, حضرت واصف علی واصف صاحب کے ساتھ ان کا ایک روحانی تعلق ہے. ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کے ساتھ ان کا ایک روحانی تعلق ہے. تو بس یوں سمجھے کہ ان کی وساطت سے میں نے پھر دوبارہ شاعری شروع کی اور نعت لکھنا شروع کر دی. یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہے. اب میں نعت لکھتا ہوں, اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے. یہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، ان کا کرم ہے اور ان کی نظر کرم ہے. ادروائز تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کہاں اور ہم سے گنہگار کہاں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ممدوح خدا ہے، ان کی صنعت اللہ پاک اللہ پاک ورفعنا اللہ کا ذکر ہے. آپ کی صنعت اللہ پاک بیان کرتا ہے. تو ہمیں بھی سر آپ کچھ اگر نعت کے کوئی شعر عنایت کریں سر. نعت کے آپ کا حکم ہوا ہے تو میں ضرور آپ کو جی ہماری ایک دو نعتوں کے سعادت ہے سر، سعادت ہے آپ کے ساتھ ہم بیٹھیں اور نبی پاک کا ذکر جس محفل میں ہو وہ تو محفل بڑی بابرکت ہو جاتی. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو ایک دو نعتوں کے چند جی اشعار جی سنا دیتا ہوں آپ کی اجازت سے. جی جی اور یہ ہمارے لیے اس انٹرویو کو ختم کرنے کا، اینڈ کرنے کا جی ایک بڑا ایک اچھا ایک پوائنٹ ہوگا. جی جی بالکل اچھا. ایک نعت کا مطلب مجھے یاد آ رہا ہے کہ سمٹ کے رہ گئی عنبر کی عود کی خوشبو، ہاں سمٹ کے رہ گئی، سمٹ کے رہ گئی عنبر کی عود کی خوشبو، گلے دہن سے جو نکلی درود کی خوشبو. سبحان اللہ سبحان اللہ. گلے دہن سے جو نکلی درود کی خوشبو، صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی مہک ہی نہ سکتا یہ گلستان وجود، کبھی مہک ہی نہ سکتا یہ گلستان وجود، اگر نہ ہوتی تمہارے وجود کی خوشبو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر نہ ہوتی تمہارے وجود کی خوشبو. ایک نعت پیش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. ثنائے سید عالم کسی کے بس میں نہیں، ثنائے سید عالم کسی کے بس میں نہیں، یہ وہ بیان ہے جو لفظوں کی دسترس میں نہیں، واہ واہ واہ. یہ وہ بیان ہے جو لفظوں کی دسترس میں نہیں، جو لفظوں کی دسترس میں نہیں، اور نکل کے سینے سے سیدھا مدینے جا پہنچا، نکل کے سینے سے سیدھا مدینے جا پہنچا، وہ طائر دل بے تاب اب قفس میں نہیں، وہ طائر دل بے تاب اب قفس میں نہیں، اور کبھی مہک نہیں سکتا یہ بوستان وجود، کبھی مہک نہیں سکتا یہ بوستان وجود، جو بوئے عشق محمد گلے نفس میں نہیں، ایکسیلنٹ ماشاء اللہ. جو بوئے عشق محمد گلے نفس میں نہیں، اور گلو ستارہ و لال و گوہر کی ہر خوبی، گلو ستارہ و لال و گوہر کی ہر خوبی، وہ کون سی ہے جو طیبہ کے خار و خس میں نہیں، وہ کون سی ہے مقرر. گلو ستارہ و لال و گوہر کی ہر خوبی، وہ کون سی ہے جو طیبہ کے خار و خس میں نہیں، اور جو بات وادی طیبہ کی ریگ خشک میں ہے، جو بات وادی طیبہ کی ریگ خشک میں ہے، کسی چمن کسی گلشن کے رنگ و رس میں نہیں، کسی چمن کسی گلشن کے رنگ و رس میں نہیں، اور نگاہ ڈھونڈتی ہے پھر سے سبز گنبد کو، سبحان اللہ. نگاہ ڈھونڈتی ہے پھر سے سبز گنبد کو، کہاں گیا ہے وہ منظر کے پیش و پس میں نہیں، کہاں گیا ہے. ابھی ایک تازہ نعت کے کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں. جی جی ارشاد. لے کے یاد در سرکار کی خوشبو آئے، لے کے یاد در سرکار کی خوشبو آئے، جس طرح پھول کھلے آنکھ میں آنسو آئے، جس طرح پھول کھلے آنکھ میں آنسو آئے، آنکھ میں آنسو آئے، اور بلبل ذات پریشان ہے شب تیرہ میں، بلبل ذات پریشان ہے شب تیرہ میں، راہ دکھلانے تیرے عشق کا جگنو آئے، راہ دکھلانے تیرے عشق کا جگنو آئے، اور دیکھ لے جو بھی تیرے حسن فراواں کی جھلک، دیکھ لے جو بھی تیرے حسن فراواں کی جھلک، اس کو پھر کوئی نظر آئے تو بس تو آئے، اور اس کی قسمت پہ مہ و مہر فدا ہو جائیں، اس کی قسمت پہ مہ و مہر فدا ہو جائیں،
ذرہ خاک جو نالین تیرے چھو آئے، سبحان اللہ، سبحان اس کی قسمت پہ مہ و مہر فدا ہو جائیں، ذرہ خاک جو نالین تیرے چھو آئے، اور ان کے تلوے سے بھی نیچے ہیں زمانے بھر میں، ان کے تلوے سے بھی نیچے ہیں زمانے بھر میں، جتنے بھی سرو قدو مہوش و گل رو آئے، جتنے بھی سرو قدو مہوش و گل رو آئے، اور سورہ و شمس پہ ماتھے کا تصور ابھرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سورہ و شمس پہ ماتھے کا تصور ابھرا، سورہ واللیل پڑھی یاد وہ گیسو آئے، سورہ واللیل پڑھی یاد وہ گیسو آئے، اور دیدہ تر کو بھی ہو کاش تیری دید نصیب، دیدہ تر کو بھی ہو کاش تیری دید نصیب، جس طرح چاند سر شام لبے جو آئے، جس طرح چاند سر شام لبے جو آئے۔ اور یہ دو شعر تصوف کے رنگ میں ہیں۔ بوٹی چمبے کی کوئی کاش لگا دے من میں، بوٹی چمبے کی کوئی کاش لگا دے من میں، یوں کہ رگ رگ سے بوئے مستی باہو آئے، یوں کہ رگ رگ سے بوئے مستی باہو آئے، اور دل کی دھڑکن کو کوئی رنگ چڑھا دے ایسا، ہر گھڑی سینے سے آواز ہو آئے، ہر گھڑی سینے سے آواز ہو آئے۔ اور یاد آئی ہے مدینے کی کچھ اس شدت سے، غیر ممکن ہے کہ اب اشکوں پہ قابو آئے، اور کاش احساس غم ہجر بتا پاؤں تمہیں، کاش ہے چارہ گرو مجھ کو وہ جادو آئے، اور گنبد سبز کی لو سے جو ہوا دل آباد، اس کے نزدیک کوئی غم نہ سرے منہ آئے، اور بن تیرے لطف و کرم میں ہوں جہاں میں جیسے، دشت پر ہول میں بھٹکا ہوا آہو آئے، اور لکھنے بیٹھا تھا میں معراج وفا پر مضمون۔ یہ سلام کا شعر ہے نعت کے اندر۔ لکھنے بیٹھا تھا میں معراج وفا پر مضمون، یاد پھر مجھ کو علمدار کے بازو آئے، یاد پھر مجھ کو علمدار کے بازو آئے، اور نعت کے شعر پہ کیسے نہ ہو وہ نم دیدہ، نعت کے شعر پہ کیسے نہ ہو وہ نم دیدہ، جس کے دل میں ہو محبت جسے اردو آئے، جس کے دل میں ہو محبت جسے اردو آئے۔ یہ تازہ نعت کے اشعار تھے، لمبی نعت تھی، میں نے کہا جی کہ رزاق صاحب، یہ تو ہماری بڑی ایک جسے کہتے ہیں خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کی محفل میں آج بیٹھے ہیں، اور سرکار دو عالم کا ذکر ہوا، اور انتہائی آپ کے ماشاءاللہ یہ ضرور آپ کے کوئی استاد بھی ہوں گے۔ جی بالکل ہے جی، اور ان کا نام نامی؟ میرے یو ٹی میں جب شاعری کا آغاز کیا، اور میرے دوست ہیں، بہت ہی پیارے دوست ہمارے شہر سے ہیں، اکرام عارفی ان کا نام ہے۔ جی جی، تو بنیادی طور پر شاعری کی الف بے میں نے ان سے سیکھی، جی صحیح، اور اس کے بعد بس پھر سلسلہ چلتا رہا، پھر سلسلہ ترک بھی ہو گیا، صحیح، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ نعت کی صورت میں جاری و یہ ساری جو شاعری کا شوق ہے یہ پھر جاری و ساری ہو۔ جی، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس شوق کو جاری و ساری رکھے، اس سے بڑا اور شوق کوئی نہیں ہو سکتا۔ بڑی محبت تو ہے آپ کا مجموعہ کلام کبھی آپ منظر عام پہ آ رہا ہے سر، اس کے بارے میں جی نعتیہ مجموعہ انشاءاللہ کچھ کلیکشن انشاءاللہ جب ہو جائے گی تو جی جی انشاءاللہ ضرور تعالی کوشش کریں گے، جی اللہ کے کرم سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کی رحمت سے جی جی نعتیہ مجموعہ انشاءاللہ جی صحیح، جی سعادت ہوئی تو ہمارا ٹائم جو ہے جی یہ اختتام کے قریب ہے، جی سر، تو ہم دردار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی آپ کی محبت ہے، آپ کا شکریہ۔ ٹائم کا، جی جی اور آج ہم نے ان سے کافی کچھ سیکھا ہے، اور ہمارے جی صحیح، ناظرین تک بہت ساری چیزیں پہنچی ہیں، خاص طور پر مولا جی کانومی کے بارے میں۔ جی صحیح، کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ اپنے وقت پہ، بلکہ وقت سے پہلے انشاءاللہ اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں۔
आप सबका बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जनाब थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच नासिर साहब। नाज़रीन, ये एक बहुत अच्छी एक काविश थी हमारी, और यकीनन हमने बहुत एक सरकारी अफसर के पास हाजिर हो के उनका वक्त लेना एक बहुत मुश्किल सी बात होती है, लेकिन हम आपके बहुत मशकूर ममनून हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त दिया। नाज़रीन, कुलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल की जानिब से ये आप इंटरव्यू ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो आप ज़रूर दबा दीजिए। आपका अल्लाह हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।